बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टेज पर बैठे काबिल एहतराम मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मीना खान भाई, हमारे MPA खैबर से अब्दुल गनी अफरीदी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसरार साहब, और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद गवास हाजी, शफीक भाई, DC खैबर, और यहाँ पर मौजूद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ, ज़िली इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, सहाफ़ी बरदरी, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का फ्यूचर मेरे अजीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंतहाई खुशी की बात है, आज हमने खैबर में चाइना गवर्नमेंट की मदद से, और जिसमें सूबाई हुकूमत की कंट्रीब्यूशन भी शामिल थी, 50 स्कूलों का बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं। हम चाइना गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ आज यहाँ जमरोद में तालीम को हम एक नया रुख देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के मैं बार बार कहता हूं कि हमने जो आउटडेटेड कोर्सेज हैं, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स तालीम तो हासिल कर रहे हैं, वहां से फारिग हो रहे हैं, डिग्रियां हाथ में लिए हम एक बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह ताला तालीम को एक नया रुख दे रहे हैं, और आज हमने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जमरोद से। यहां पर आज हमने साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी जो हमारे मॉडर्न फील्ड्स हैं, अप्लाइड साइंसेस के और मॉडर्न साइंसेस के, उसका बाकायदा इफ्तिताह हम यहां कर चुके हैं। और इसको इंशाअल्लाह ताला जमरोद से बडग्राम तक, जमरोद से वजीरिस्तान तक, जमरोद से चतरात तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस बीच में जो भी जिले आते हैं उन सब की बात मैं कर रहा हूं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इसको हम पहुंचाएंगे। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि दुनिया जो है वो जदीद साइंसी तरीकों की तरफ जा रही है, और मेरे ख्याल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, लाइब्रेरीज यहां पर मैंने देखी है, और मुझे बताया गया कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कुछ ही यूनिवर्सिटीज में ये चीजें मौजूद हैं, और पाकिस्तान में कॉलेजेस में फर्स्ट टाइम इसका इफ्तिताह हो रहा है। तो मुबारक हो, खैबर पख्तूनख्वा ने कॉलेजेस में सबसे पहले शुरुआत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने की, और जमरोद के इलाके में इसका इफ्तिताह हुआ। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, जिस तरह के मैं बार बार कहता हूं कि हमने अभी बे से बंदूक नहीं पढ़ना, हमने काफ से कलम पढ़ना है। क्योंकि ये बे से बंदूक हम 78 साल, ये कुछ माइंड सेट ने जबरदस्ती हमें हमारे दिमाग में बिठाया है। हम दलेर भी हैं, हम बहादुर भी हैं, हम पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाले भी हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। अगर कोई ये सोचता है कि जिस तरह 78 साल से बंद कमरों में फैसले किए जाते थे और यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट किए जाते थे,
اب بھی ویسا ہوگا؟ اب ویسا بالکل نہیں ہوگا. اب ویسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو سمجھتا تھا کہ خیبر پختونخوا لیبارٹری ہے اور یہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اپنے تجربے کریں گے، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ 15 اکتوبر 2024 کو آپ کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا. یہاں پر قبائلی اضلاع سے پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے اور وہ آپ کا ہر ایک تجربہ جانتا ہے. کچھ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جو مڈل کلاس کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے یا جو ہمارے غریب عوام کے ساتھ 78 سال سے ہوتا رہا ہے، شاید جو مافیا قابض ہے پاکستان پر 78 سال سے، بیچ میں 3.5 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت نکالے 75 سال ڈال دیں، تو اس ایلیٹ مافیا نے، اس قابض مافیا نے شاید غربت کو، شاید دہشت گردی کی وجہ سے جو متاثر ہوتے ہیں اس کو، ملٹری آپریشن سے جو عوام متاثر ہوتے ہیں اس کو، ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کے دکھ اور درد کو کتابوں میں پڑھا ہو، ڈراموں میں دیکھا ہو، فلموں میں دیکھا ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے اس وزیر اعلیٰ نے اس چیزوں کو محسوس کیا ہے. میں نے ان تمام چیزوں کو محسوس بھی کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب کا درد کیا ہوتا ہے. مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ مڈل کلاس کا بندہ کن کن تکالیف سے ہو کر گزرتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کی تکالیف کیا ہے. تو اس لیے میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے حل کے لیے میں نے کس طرف جانا ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق، انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی، عمران خان کی یہ حکومت خیبر پختونخوا کی وہ تمام فیصلے کرے گی جس سے خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہو. کوئی پنڈی اور اسلام آباد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کے فیصلے یہاں پر امپلیمنٹ ہو گئے تو وہ غلط سوچتا ہے. وہ اپنا مائنڈ تبدیل کرے. یہاں پر حکومت بھی عمران خان کی ہے، یہاں پر راج بھی عمران خان کا ہے اور یہاں پر منشور بھی عمران خان کا چلے گا انشاءاللہ تعالی. میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، میں آپ میں سے ایک ہوں. میں گورنمنٹ کالج، سرکاری اسکولوں میں، سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہوں. مجھے تمام آپ کے دکھ درد تکالیف کا احساس ہے اور انشاءاللہ اسی کے لیے دن رات ایک کر کے میں کام کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو شعور بھی دیا ہے اور 13 سال میں جو ہے ترقی بھی دی ہے. شعور کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ 2018 میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 2024 میں بھی پورے پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور خیبر پختونخوا میں شعور بھی تھا، ترقی بھی تھی. اس لیے تیسری دفعہ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے. میرے
خیبر پختونخوا کے نوجوانوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض رہتا ہے اور وہ پختونوں کو یا پختونوں کے لیے ایسی پالیسیاں نہیں لے کے آتا جس سے آپ لکھ کے پڑھیں، خوشحال ہو، ترقی کریں، امن و امان ہو. اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم نے کڑا ہونا ہے. میں نے آپ لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام اس دفعہ وہ ایک بھی پالیسی نہیں مانیں گے جس سے ہمیں نقصان ہو. اس ہر پالیسی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے جس سے خیبر پختونخوا کو اور خیبر پختونخوا کی عوام کو نقصان ہو. ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو ہمیں قبول نہ ہو، ہمیں منظور نہ ہو انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی بندہ جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہ ہو، کوئی بھی بندہ جو خیبر پختونخوا کی مٹی پر بسنے والے غیرت مند پختونوں میں ایک دن بھی گزار چکا ہو اور وہ وہاں بند کمروں سے فیصلے کرے اور وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو، اس ہر پالیسی سے ہم بغاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آواز اٹھائیں گے کہ جو خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہے، ایک طرف 5300 ارب روپے کا کرپشن کرتے ہیں، آئی ایم ایف اس کو رپورٹ کرتا ہے، آئی ایم ایف ان کے خلاف چارج شیٹ لگاتا ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے جو وفاق ہمارا مقروض ہے وہ نہیں دیتا. ایک طرف میں تیرا کے عوام کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتا ہوں کیونکہ ان کو جبری طور پر، بدماشی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر اپنے علاقوں سے نکالا جاتا ہے. میں ان کے فیسیلیٹیشن کے لیے، کیونکہ ان آپریشن سے ہم ایک دفعہ گزر چکے ہیں، ہمیں اپنی عوام کے دکھ درد کا احساس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ملٹری آپریشن ہوتا ہے اور لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا جاتا ہے تو وہاں کی عوام پر کیا گزرتی ہے، ان ماں بہنوں پر کیا گزرتی ہے، ان بچوں پر کیا گزرتی ہے، ان بزرگوں پر کیا گزرتی ہے، ان نوجوانوں پر کیا گزرتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. اس چیز کا ہمیں احساس ہے. صوبائی حکومت اپنے لوگوں کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتی ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. پورا نیشنل میڈیا 3-4 دن تک اس پر مسلسل پروگرام کرتا ہے. دوسری طرف 5300 ارب روپے جو یہ بگوڑے، یہ نالائق کہہ چکے ہیں، آئی ایم ایف بتا چکا ہے، اس پر ایک پروگرام بھی نہیں ہوتا. ایک طرف تیرا کے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پر 4 دن نیشنل میڈیا پروگرام کرتا ہے. دوسری طرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اربوں روپے دیے جاتے ہیں اور پورا نیشنل میڈیا اس ناچ گانے کو 4 دن تک مسلسل دکھاتا ہے. یہ نیشنل میڈیا ہے کہ پی ایم ایل نون کا میڈیا ہے. یہ نیشنل میڈیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہے. یہ نیشنل میڈیا ہے یا یہ نیشنل میڈیا خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے؟ یہ نیشنل میڈیا خیبر پختونخوا کے عوام کو اپنا نہیں سمجھتے؟ چلے ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہاں پر آپریشن ہوئے، لوگوں کو بے دخل کیا گیا، لوگوں پر ظلم ہوا، جبر ہوا، فسطائیت ہوئی، آپ نے نہیں دکھایا. میرے لوگوں نے قربانیاں دی، میرے قبائلی عوام نے قربانیاں دی.
میرے خیبر پختونخوا کے عوام نے قربانیاں دی. ایک نیشنل میڈیا بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ جب ظلم ہو رہا ہے, یہاں پر جبر ہو رہا ہے, فستائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا جاتا ہے, ہمارا سوشل میڈیا بول رہا ہے, ہمارا انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے, آپ لوگ بھی اس طرح کریں کہ اچھا نہیں بول سکتے, بول نہیں سکتے, غلط بھی نہ بولیں. میرے پاکستانیوں, عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا ہوا ہے, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کی صحت خراب تھی, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا تھا. میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں 12 دفعہ سے زیادہ اڈیالہ جیل گیا اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. مجھے وہاں روڈوں پر روکا گیا, میرے سامنے پنجاب کی پولیس کو کڑا کر دیا گیا, میرے پاسپورٹ کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا. دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, پاکستان سے باہر تک, پاکستان سے یہاں تک آتا اور لے جاتا ہے. باقی تو چھوڑیں, پاکستان ایئر فورس کا جہاز ان کے لیے شاید ناشتے بھی لے کے جاتا ہوں, لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا جو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے, یہاں پر عوام کی طاقت سے آئی ہوئی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اصلی حکومت ہے, اس کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے. یہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, تو عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, قبائلی عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, یہ کبھی بھی کوئی نہیں دکھائے گا, اس پر کوئی بھی نہیں بولے گا, کیونکہ تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. تمام اداروں کو مٹھی میں بند کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہوں, وہاں کا چیف جسٹس مجھ سے ملتا ہی نہیں, 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا ہوں. چیف جسٹس سپریم کورٹ کو میں لیٹرز لکھتا ہوں, وہ لیٹرز کا جواب ہی نہیں دیتے. میں فون کرتا ہوں, فون کا جواب ہی نہیں دیتے. میں سپریم کورٹ کے باہر 2 دفعہ گیا, مجھ سے ملتے ہی نہیں ہیں. جتنے بھی ہمارے قانونی اور جمہوری راستے تھے, آئینی راستے تھے, وہ تمام میں آزما چکا ہوں. اگر اس کے بعد ہمارا لہجہ سخت ہوتا ہے, اگر اس کے بعد ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن احتجاج کرتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں. جب آپ ہمارے آئینی اور قانونی اور جمہوری تمام راستے بند کریں, تو ہمارے ساتھ جو ہے آپشن کون سا رہتا ہے؟ یہی احتجاج کا, اور یہ آپشن انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے, ضرور استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں, آپ نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. آپ نے ہر اس پالیسی سے بغاوت کرنی ہے جو خیبر پختونخوا کے مفاد میں نہ ہو, جو خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں نہ ہو. انشاءاللہ تعالی آپ کے حق کے لیے میں کھڑا بھی ہوں گا, آپ کے حق کے لیے میں لڑوں گا بھی, آپ کے حق کے لیے مروں گا بھی انشاءاللہ. لیکن میں عمران خان صاحب کے ویژن سے, میں عمران خان صاحب کے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں آپ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ تعالی. جو یہاں پر میرا موقف ہے وہ یہاں پر بھی ہوگا, وہ پشاور میں بھی ہوگا, وہ پنڈی میں بھی ہوگا, وہ اسلام آباد میں بھی ہوگا, وہ لاہور میں بھی ہوگا, وہ کراچی میں بھی ہوگا, وہ کوئٹہ میں بھی ہوگا, وہ کشمیر میں بھی ہوگا, وہ گلگت میں بھی ہوگا. جو موقف میرا یہاں ہے وہ بند کمروں میں بھی ہوگا اور بند کمروں سے باہر بھی ہوگا, اور میں اس موقف پر پہاڑ کی طرح, چٹان کی طرح کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی.
हमारे बार काउंसिल के मेंबर, एक वकील अली जमान भाई को पिंडी से बाहर कुछ गुंडों ने, कुछ दहशतगर्दों ने उठाया था और उनको मारा पीटा है। हमेशा याद रखना कि सादा कपड़ों में मलबूस जो बंदे आते हैं, आपको उठाते हैं या आपके चादर और चार दीवारी की पामाली करते हैं, वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अगर कोई भी कानूनी तरीके से, जायज तरीके से किसी को कोई कंसर्न हो, किसी ने कानून तोड़ा हो, किसी ने आईन तोड़ा हो, तो अगर आप उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो वर्दी में जाएं, वर्दी के बगैर ना जाएं। क्योंकि वर्दी के बगैर अगर कोई ऐसी गुंडागर्दी करता है तो वो दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है। जो कल अली ज़मान के साथ हुआ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये याद रखना कि जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, तो इख्तिदार हर वक्त नहीं रहता, इख्तिदार चेंज होता है। आज आपकी बारी है, कल इंशाल्लाह हमारी बारी आएगी, और जब हमारी बारी आएगी तो एक एक चीज का इंशाल्लाह ताला हम हिसाब लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे जितने भी कबायली अजला हैं, उनके लिए, उन कॉलेजेस के लिए, जो कॉलेजेस हमारे कबायली अजला में हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का मैं ऐलान करता हूं, और जल्द अज जल्द जो है उस पर काम शुरू करें और उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। The come system, the come subjects चमूंग दिल दा जमरोद कॉलेज ला रोडल दे तो टोल जिम्मेवारी दो ओस दे दगना फायदा खस्तल दा दे टोल खबर दे पर दी